अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम लकी। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारर। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादा जान जो है सदर मुमलकत रहे हैं, मोहम्मद रफ़ीक तारर। पाकिस्तान का एक इंतहाई मोतबर नाम उनके ये पोते हैं। इनके एक भाई बिलाल जो है तारर, वो भी रुकन सूबाई असम्बली है। इसके अलावा भी इनका काफ़ी पस मंज़र है। सायरा अफजल तारर भी जो है इनकी जो है वो चची हैं। इस लिहाज से ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम ख़ानदान है। इनसे हम जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे, क्योंकि PDM के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आप एक मुख्तलिफ मोड में जो है वो सामने आई है। तार साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इब्राहिम साहब, ऑलवेज अ प्लेजर जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तार साहब क्या देख रहे हैं सियासी हालात? अब चूँकि गहमा गहमी भी ज़्यादा होगी, सियासी हलचल, PDM भी मैदान में है, फिर आपकी पार्टी है पंजाब में, सिंध में, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, 7 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। कोई 2.25 साल इनको फेडरेशन में हो गए हैं। कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आगे का पता नहीं है कि आने वाले चंद माह में कोई बेहतरी आएगी नहीं आएगी। मुल्क के हालात और मईशत के हालात कभी भी तारीखी तौर पे इतने बुरे नहीं थे, और किसी हुकूमत ने इतनी जल्दी अपनी साख नहीं खोई जिस तरीके से ये चल रहे हैं। और ये नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं। उसके ऊपर से जितने आप देखें कि जो मेगा स्कैंडल्स आए हैं, वो आमिर कियानी का दवाइयों का स्कैंडल हो, वो पंजाब में आटे का स्कैंडल हो, वो चीनी का स्कैंडल हो जिसमें जहांगीर तरीन पे 100 अरब के गबन का इल्ज़ाम है, और वो इस वक्त बैरून मुल्क जा चुके हैं NRO लेके। तो इन्होंने अवामी जो एक अशियाए खुर्दोनोश होती हैं, अवाम की ज़रूरत की अशिया होती हैं, उन पे डाका डाल के, तो वो जो करप्शन का इनका एक नैरेटिव था, बचा कुचा एक ही नैरेटिव था इनका, और एक ही बयानिया था, वो था कि जी हमने करप्शन को रोकना है, हम बड़े ईमानदार हैं। तो वो कहानी भी ख़त्म हो चुकी है। तो जब बिजली के बिल, गैस के बिल, आटा, चीनी, देखिए ना, आटे का 20 किलो का थैला जो है 1500 रुपये का मिल रहा है, चीनी 100 रुपये की हो गई है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं और फिर PDM की मूवमेंट को आप देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चंद माह में इनका सर्वाइवल जो है वो हो सकेगा, क्योंकि या मुल्क बचेगा या ये बचेंगे। बात अब बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। हालात इस नहज पर हैं, हालात बिल्कुल इस नहज पर हैं। आप जाएं, लोगों से पूछें, अवामी राय इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है, और लोग पूछते हैं कि जी हम 2 साल पहले बड़े खुशहाल थे, हमारा बिजली और गैस का बिल इतना नहीं था, पेट्रोल हमारे पास सस्ता था, अशियाए खुर्दोनोश सस्ती थी। और इब्राहिम साहब आप देखें, तारीख़ी तौर पे जब भी तहरीकें कामयाब हुई हैं, हम अनाज उगाने वाले लोग हैं, पंजाब अनाज उगाता है। गंदम उगाने वाले सूबे के अंदर या गंदम उगाने वाले मुल्क के अंदर, हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क हैं, वहाँ पे आटा जो है वो महंगा हो जाए, आटे की शॉर्टेज हो जाए, तो ये तरीके हमेशा इन चीज़ों से कामयाब होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का जवाब कोई नहीं है। हमने रिगिंग को इग्नोर किया उस वक्त, हमने कहा जी ठीक है, हम मुल्की मफाद में ओथ उठाएंगे, असेंबली में बैठेंगे, मगर क्या ये सिलेक्टेड नहीं है? क्या बहुत बुरे तरीके से इलेक्शन को रिग नहीं किया गया? क्या इमरान खान इस वक्त पिछले 2 साल में, या बुज़दार, उनका नाम लेना भी कोई मुनासिब नहीं समझता, भूल गया कौन है वज़ीर आला पंजाब, तो क्या इनकी कोई पॉलिसीज़ ऐसी हैं, या इन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स पिछले 2 साल में डिलीवर किए हैं जिनकी वजह से ये कहा जा सके कि ये वाकई कोई अवाम की फलाह के लिए काम कर रहे हैं? ज़ाती जेबें भर रहे हैं। इधर आप बुज़दार साहब को देखें, दफ्तर की ताज़ीन और आइश है, लंबी तिरंगी गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, आगे पीछे हटो बच्चों के शोर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह इन्होंने हमें ख्वाब दिखाए, कौम को ख्वाब दिखाए थे कि वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी होगा, मैं साइकिल पे दफ्तर जाया करूँगा, चीज़ें हम बेच देंगे, भैंसें गाड़ियाँ, ख्याली बातें थी। वो तो आम आदमी भी सोचता था कि ये कैसे ये मुमकिन होगा। बहरहाल उसका भुगत भी रहे, लोग तनकीद भी कर रहे। लेकिन अगर हम अपोजिशन की तरफ देखें और आपकी पार्टी की तरफ देखें, तो 2 साल आपने भी जो है, पब्लिक ये कहती है, अवामी एक राय है एक ये भी, कि आप भी लेट निकले हैं। 2 साल आप भी लेट निकले हैं जी, आपको बहुत पहले निकल आना चाहिए था। इसको कोई एवेल्यूएट आप करते हैं कि अगर आप इससे पहले, अगर 1 साल पहले निकल आते तो मूवमेंट थोड़ी सी? मेरा ख्याल है हर मूवमेंट का एक टाइम होता है, और 1 साल या 1.5 साल बहुत प्री मैच्योर होता अगर निकल आते, तो फिर एक मीडिया में भी, और एक जो राय है वो भी ये बनती कि जी देखिए इमरान खान को टाइम नहीं मिला,
اور یہ اگلے 6 مہینے گزر جاتے, حالات بہتر ہو جاتے. کووڈ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا نا جی, کووڈ کی وجہ سے تباہی ہو گئی, حالانکہ معیشت کی جو ترقی کی شرح ہے وہ منفی میں چلی گئی تھی کووڈ سے پہلے ہی. تو بات یہ ہے کہ کووڈ بھی گزر گیا, تو ہم نے کہا چلیں کووڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کو ٹائم بھی مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ٹائم پہ نکلے ہیں اور مومنٹم بڑا اچھا ہے. دیکھیں نا, ہم گجرانوالہ گئے, کنٹینر کھڑے کیے گئے, گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں, لوگوں کو ہراساں کیا گیا, مقدمات قائم کیے گئے, کامیاب جلسہ ہوا. ہم کراچی گئے, کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا, جو بھی ڈھونگ رچایا گیا وہاں بھی ایک ڈرامہ کریٹ کر کے توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی, ناکام کرنے کی کوشش کی گئی جلسے کو. تو اب کوئٹہ گئے ہیں تو سیکیورٹی تھریٹ کے آڑ میں موبائل سروس بند ہے, انٹرنیٹ بند ہے. تو یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو اور اس کو پتہ ہو کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا, عوامی رائے ہمارے خلاف ہے, اپوزیشن نکل پڑی ہے. اس طرح کے انہوں نے موومنٹ جو ہے, تحریک اپنی کامیاب کر لی اور اسی طرح کے جلسے منعقد ہوتے رہے اور انہوں نے پھر اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا, تو ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا. لیکن پلہور کا, کوئٹہ کا, کراچی کا جو جلسہ ہوا ہے وہ تو ایک دیکھیں 11 جماعتوں کا ایک جو ہے وہ ایک اکٹھ تھا, جس میں مین تو ظاہر آپ ہیں, پیپلز پارٹی ہے یا JUI ہے. تو اگر فرض کریں یہ اتحاد نہ ہوتا تو پھر تو کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں تھی جو ایک تحریک لے کے چلتی مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ, لاقانونیت پہ. دیکھیے, مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے ہم ڈے ون سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. مساق معیشت کی بات شہباز شریف صاحب نے تب کی تھی جب بگڑا کچھ نہیں تھا, اور انہیں کہا تھا کہ ملکی مفاد میں سب اکٹھے ہو جائیں اور سیاسی اختلافات کو بھلا کے ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے, اس ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور معیشت کو بچائیں. پائے حقارت سے اس وقت مساق معیشت کی آفر کو ٹھکرایا گیا. ہم نے اپنے لیے تھوڑی کرنا تھا, ہم تو ملک کی خاطر کر رہے تھے. ان کے پاس نہ ٹیم ہے, ان کے سارے لوگ نہ تجربے کار ہیں, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کسی چیز کا. تو وہ تو ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز دبنے والی نہیں ہے, کیونکہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ اب تنگ آ چکا ہے, اور یہ دن بدن یہ اجتماعات میں لوگوں کی تعداد بھی بڑھے گی, لوگوں کا غم و غصہ بھی بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ تحریک جو ہے یہ باقاعدہ ایک ایسی شکل اختیار کرے گی کہ شاید ان کے لیے بچنا مشکل ہو جائے. کراچی کا اگر ہم دیکھیں کیپٹن صفدر صاحب سے, تو ظاہر اب اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان اب فاصلے اور بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی میں قریب آتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, اور ان کی پالیسیوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈفرنٹ وکٹ پر پیپلز پارٹی کھیلے گی. تو ایکچوئل کیا ہوا کیا کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے, ایک تو یہ جو قانون بنایا گیا تھا قائد اعظم کے مزار کے حوالے سے, یہ بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی تھی اپنے دور میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ایسے ہی سسٹم چلتا رہا تو میں جا کے بابا قوم سے شکایت کروں گا اور ان کے مزار پہ جا کے شکایت کروں گا. تو کیپٹن صاحب نے شکایت کی, تو یحییٰ خان صاحب نے تب یہ قانون بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اور جمہوریت کی استحکام کا نعرہ, اس سے اور کوئی موضوع جگہ نہیں تھی یہ لگانے کی. اور ووٹ کو عزت دو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ, میرا یہ ماننا ہے اور یہ میری رائے ہے کہ قائد کی روح کو تسکین ملی ہوگی وہ نعرہ سن کے کہ ووٹ کو عزت دو. پاکستان جب بنایا گیا تھا تو وہ ایک جمہوری ملک اور ووٹ کی تقدس کے حوالے سے بنایا گیا تھا نا, ایک ویژن تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پہ مقدمہ قائم کر کے, اور الگ صبح میں مریم نواز شریف صاحبہ جب ایئرپورٹ میں آئی تو میں نے کہا جی آپ پنجاب کی بیٹی سندھ گئی تھی اور وفاق کی علامت بن کے واپس آئی. تو اس ایکشن سے ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ایکسپوز ہو کے رہ گئے ہیں, پتہ لگ گیا ہے. اور اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح ایک خاتون کے کمرے میں اس طرح دروازہ جو ہے وہ توڑا جائے اور اندر گھس کے اس کے شوہر کو گرفتار کیا جائے. اس کا آنریبل طریقہ بھی ہوتا ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کا. تو یہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہمارے جو پنڈی سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں سویلین, وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں پنڈی کی لینگویج میں کہ اسادہ راجہ مار سے گھٹ تو درستی زیادہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری ایک میسج ہے میاں نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو؟
دیکھیے جلا وطنیاں کاٹی ہیں, اٹک قلعہ کاٹا ہے, اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ کے قید کاٹی ہے, جلا وطنی کے دور میں اپنے والد کا جنازہ وہاں سے روانہ کیا ہے, والد کو لحد میں اتارنے سے محروم رہے ہیں, قربانیاں دی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے بعد اگر کسی جماعت کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی ہیں. تو نہ تو ہم گھبرانے والے ہیں, نہ ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے عزم میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی. ہمارے موقف کو, ہمارے بیانیے کو تقویت ملی ہے اور ملتی رہے گی. اور اس ملک میں اب یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اس طرح کے حکمران جس طرح عمران خان صاحب ہیں, ان کو کیا کوئی یہ اوپر سے اترے ہیں, فورن فنڈنگ کا ان کا کیس ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انڈیا سے, اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے ان کی. وہ سٹے آرڈر کبھی کہتے ہیں سیگا راز میں رکھیں, کبھی کہتے ہیں سٹے آرڈر, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ دائرہ اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. بی آر ٹی 100 ارب کی بنی, ہم نے 3 میٹرو بسز بنائی ہیں 90 ارب کے اندر. آپ آگے آ جائیں, بلین ٹری سونامی کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے, چینی اسکینڈل کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. تو یہ جو احتساب کا بھی دورہ معیار ہے, اور شہباز شریف صاحب آج اورنج لائن کا افتتاح تھا, وہ بند ہیں, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. کیا جرم ہے ہمارا؟ ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے آج ٹھنڈے کمروں میں, اور یہ روشنیوں میں بیٹھ کے ہمارے خلاف فیصلے کرنے والوں کو نہیں پتا کہ یہ بجلی کیسے اس ملک میں لگی ہے. اور کیا عذاب تھا 2013 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی کہ 15 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو آج ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ اور عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں, میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو یہ بڑے سنگین کیسز ہیں, کیونکہ اس میں پبلک منی انوالوڈ ہے. ایون فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے, آپ کو کوئی چندہ دے آپ کے اسپتال کے لیے, اور آپ غیر ملکی ایسے لوگوں سے چندہ لے کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. اس کے بعد چینی اسکینڈل ہے. جہانگیر ترین کا قصور کوئی نہیں ہے, وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے نا, نااہل ہے سپریم کورٹ سے. ایکسپورٹ کی اجازت, جہانگیر ترین کے نام پہ ایک بریک لے لیں, اس کے بعد نہیں جی, جہانگیر ترین صاحب کے نام پہ ایک بریک لے لیں, اس کے بعد دوبارہ گفتگو کا جو ہے سلسلہ جاری رکھیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی جہانگیر ترین صاحب کے نام پہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ملک میں چینی کی شارٹیج ہے. سبسڈی بھی دی, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ شارٹیج ہے. تو قصوروار کون ہوا؟ فیصلہ کرنے والا, اپنے قریب لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا. تو یہ پبلک منی ہے جس سے انہوں نے یہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے, اور یہ سنگین نیب کے کیسز بنتے ہیں. اثاثوں کے حوالے سے ابھی تک دیکھیں, اس وقت نیازی سروسز لمیٹڈ ان کی آف شور کمپنی ہے, اس وقت کے قاضی نے کہا کہ جی وہ آپ تو اس میں بینیفیشل اونر ہیں, آپ تو اس میں ڈائریکٹر نہیں ہیں, آپ اس میں ایم ڈی نہیں ہیں, تو آپ بینیفیشل اونر ہیں, تو آپ کا تو ذمہ داری بنتی نہیں ہے. ان کو جانے دیا گیا. تو یہ دورہ انصاف کا معیار نہیں چلے گا. ہمارے پہ پبلک منی یا کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. 2 سال یہ وہی بینیفیشری اونر ہے جس میں مریم نواز بھی ایک آف شور کمپنی میں. دیکھیں جو پیناما کا فیصلہ آیا, مریم نواز شریف صاحبہ زندگی میں ایک دن بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہی, کہ وہی کسی قسم کا ان کا کار سرکار سے تعلق نہیں تھا. تو ان کو امپلیکیٹ کرنا نیب لاز کے اندر, وہ تو ویسے ہی نہیں بنتا. وہ تو انہوں نے وایا بٹھنڈا کھینچ کھونچ کے ان کو ڈالا. مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایم این اے رہے ہیں, وہ ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ ہیں, تو وہ ان کو اس طرح سے نکال دینا, وہ کوئی جواز. یہ ساری گیم ہوئی کی ہوا کیا ابھی تک جو ہے, جیسے میاں صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, پبلک ابھی بھی ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ بھی کیوں نکالا گیا. دیکھیں کرپشن کیسز سچے ہیں جھوٹے ہیں, یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے. کیسز کچھ فیصلے بھی ہوئے جس میں ان پر نہیں کرپشن ثابت ہوئی ہے, جیسے اقامہ کا فیصلہ تھا. لیکن کویسچن اب بھی وہیں پہ ہے کہ ایکچوئل ہوا کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ایشو ہے کیا. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں بجلی کے کارخانے لگا رہے تھے, موٹر ویز بنا رہے تھے. اس ملک میں جو ترقی کی شرح ہے وہ 5.8% تھی, مہنگائی کی شرح 3 یا 4% پہ تھی. ملک ترقی کر رہا تھا. 2014 میں دھرنے ہوئے, اور کیوں ہوئے, کیسے ہوئے, وہ زبان زدیاں میں سب جانتے ہیں.
اور جو فیصلہ آیا ابھی تک میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس سرکاری فنڈ میں, کس سرکاری ٹینڈر میں, کس سرکاری ٹھیکے میں, کسی پروجیکٹ کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی امبیزلمنٹ کی یا کوئی خرد برد کی. 3 کیس بنائے گئے. ایون فیلڈ میں ان کی سزا معطل ہوئی, سپریم کورٹ تک معطل ہوئی. نیب کے حوالے سے بڑی سیریس آبزرویشنز دیں سپریم کورٹ نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سزا معطلی کا فیصلہ برقرار رکھا. فلیگ شپ کے ریفرنس میں باعزت بری ہوئے. العزیزیہ میں جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آ جانے کے بعد اور اس کی برطرفی کے بعد اس فیصلے کا کوئی جواز نہیں ہے. اب نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے, نہ اخلاقی جواز ہے. وہ ری ٹرائل ہونا چاہیے, وہ سزا معطل ہونی چاہیے. تو یہ 3 کیسز میں نے آپ کو بتا دیے کہ ان کا کیا فیٹ تھا. اور یہ واحد خاندان ہے جس نے اپنی پچھلی نسلوں کا, وہ 6 نسلوں کا حساب دیا ہے کہ جی میاں شریف نے 1937 میں پہلی فیکٹری لگائی تھی. 1972 میں جب بھٹو نے نیشنلائزیشن کی اور ان کی فیکٹریاں قومیائی گئیں, 1972 سے لے کے 1978 کے درمیان 16 نئی فیکٹریاں لگائیں. ان سیاست میں آئے 1985 میں. اس سے پہلے یہ پاکستان کا سب سے بڑی سٹیل انڈسٹری بن چکی تھی. پہلا ہارویسٹر, پہلا آپ کا یہ موٹر پمپس, یہ ساری چیزیں اتفاق گروپ آف کمپنیز بنا رہی تھی. تو منی ڈرل ان سے پوچھتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے والد گرامی سرکاری انجینئر تھے. ٹھیک ہے کرکٹ سے ضرور پیسہ کمایا ہوگا, مگر ان کو اب جواب دینا ہوگا کہ ان کے پاس یہ اثاثے کہاں سے آئے ہیں. عمران خان صاحب جب آئے اور دھرنوں میں ایک گالم گلوچ کی اور ایک نفرت کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا. ہم نے بہت غلطیاں کی ماضی میں, اور یہ ماننا چاہیے 90 کی دہائی کوئی ایک سیاست میں کوئی اچھی روایات نہیں ڈلی اس دور میں. ہم نے سیکھا جلا وطنی کے دور میں میثاق معیشت, میثاق جمہوریت پہ جو ہے وہ دستخط ہوئے, اور میثاق جمہوریت کے حوالے سے ہم نے بہت پروگریس کی. مگر یہ 2013-14 میں جب دھرنے ہوئے تو اس کے بعد جس طرح کی سیاست کو فروغ دیا گیا, اب ان کی پارٹی میں ترجمان وہ ہے جو بد زبان, بد اخلاق اور بد تہذیب ہو. وزیر وہ ہے جو بد اخلاق اور بدتمیز اور بد تہذیب ہو. ان کی پارٹی میں اگر کوئی شائستگی سے بات کرے یا کوئی تھوڑا سا مفاہمت کی بات کرے یا مصلحت کے تحت وہ کہے کہ جی مطلب کچھ چیزیں ہیں, کشمیر کا ایشو ہے اس پہ ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے, کووڈ کا ایشو ہے ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے, ٹڈی دل کا ایشو ہے ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے, تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم بزدل ہو, تم چوروں کو چور نہیں کہتے, تم ان کے ساتھ مل جاتے ہو. تو وہ جس پارٹی میں لوگوں کی ترقی کا معیار یہ ہو کہ وہ جتنا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ لچا ہونا اچا, تو جہاں یہ معیار ہوگا تو وہاں مجھے بتائیے کہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے. کشمیر کے ایشو پہ ہم بیٹھنے کو تیار تھے. آپ کو یاد ہوگا کرونا کے ایشو پہ شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں میٹنگ میں موجود تھے. عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے. گلگت والی میٹنگ میں وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے چھپ کے. تو بات یہ ہے کہ آپ وہ تو دیکھیں نا, وہ تو فیکٹر سے جو آپ کا جو ڈر لاک ہوا, ورنہ تو آپ کے معاملہ ٹھیک چل رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ تو این آر او فیٹف کے چکر میں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. عمران خان صاحب بتا دیں این آر او کس نے مانگا, کب مانگا, کس کے ذریعے مانگا. این آر او تو یہ خود لے کے بیٹھے ہیں. خسرو بختیار این آر او, پرویز خٹک این آر او, اسد کیسر این آر او, محمود خان این آر او, شیخ رشید این آر او, آدھی کابینہ, جہانگیر ترین این آر او, آدھی کابینہ ان کی این آر او پہ بیٹھی ہے. بخاری صاحب کو بولو. تو زلفی بخاری صاحب تو خیر وہ تو بے تاج بادشاہ ہیں جی آج کل, وہ جو چاہیں سیاہ سفید کے مالک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ این آر او اگر مانگنا ہوتا تو ہم جیلیں بھگتتے, ہم اس طرح سختیاں برداشت کرتے. حمزہ شہباز شریف صاحب کو 16 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں. شہباز شریف صاحب دوبارہ جیل گئے ہیں ایسے کیس میں جس میں جسمانی تحویل نیب کی تھی. اس دوران تفتیش کا آغاز ہو چکا تھا, اس کے باوجود دوبارہ گرفتاری کر دی گئی. یہ فیصلے کیسے ہوئے ہیں؟ آپ کبھی, میں وہ کنٹیمپٹ میں آ جائے گا, بڑی عزت کے ساتھ, میں بہت احترام ہے جوڈیشری کا, آپ 4 دن وہ بحث سنتے اور 5ویں دن فیصلہ سنتے. نیب کا پروسیکیوٹر حیران تھا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں کیسے آ گیا. مطلب کوئی ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کتنی اتھارٹی سائٹ کی, ہم نے کس طریقے سے وہ کیس آرگیو کیا. تو بات یہ ہے کہ فیٹف کے لاز پہ 12 ہم نے بل پاس کیے. ایک یہ بل لے کے آئے فیٹف کے آڑ میں, جس میں تھا کہ کسی بھی شخص کو منی لانڈرنگ کے شبے میں 90 دن کے لیے اور پھر مزید 90 دن کی توسیع کر کے اس کو زیر حراست رکھا جا سکے گا, اس کی ڈیٹینشن کی جا سکے گی, اور کسی کورٹ میں اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس پہ جب ہم نے شور مچایا تو یہ مان گئے کہ جی یہ ہم غلط لے کے آئے تھے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ انہوں نے پیدا کیا ہے. اس کے باوجود ہم نے
ملکی وسیع تر ملکی مفاد میں فیٹف کے تمام بلز کو پاس کیا، جو کچھ ترامیم ہونے والی تھیں ترامیم کروائیں، اور ہم نے کہیں بھی بلاک نہیں کیا۔ نیب لاز کا بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ صفحے دے گئے، شرکیں لکھ کے دے گئے، ہاں وہ لہراتے ہیں، انہوں نے تو بلکہ جاری بھی کی شبلی نیب کی امینڈمنٹ یہ لے کے آئے تھے۔ نیب لا کی ترمیم ان کی طرف سے آئی تھی، حکومت نے ایجنڈے پہ رکھی، لا اینڈ جسٹس کی قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی، ریاض فتیانہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں۔ ادھر کہا گیا جی ترامیم دیں، ترامیم دیں، اور کہا گیا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو احتساب کا لا ہے اس میں ترامیم کر کے اس کو اس قابل کیا جائے کہ کم از کم ناانصافی نہ ہو۔ ادھر بات ہوئی اور وہی کمیٹی میں بات ہوئی کہ 90 دن کا ریمانڈ زیادہ ہے۔ 90 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے غیر ملکی جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو بیل کا رائٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ کو دیا جائے۔ تو 4-5 چھکوں پہ بات ہوئی اور فروغ نسیم صاحب ایک اپنا ڈرافٹ لائے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ڈسکشن بل حکومت لائی، ڈسکشن حکومت نے شروع کی، ترامیم حکومت نے مانگی، اور ڈسکشن تب ہوئی وہ ایک براڈر ایجنڈے پہ ہوئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ آصف علی زرداری کو چھوڑ دو، شہباز شریف کو چھوڑ دو، حمزہ شہباز کو چھوڑ دو۔ حکومت خود چاہتی تھی، حکومت میں بڑا پریشر ہے اسد کیسر کا، پرویز خٹک کا، یہ دونوں صاحبان یہ چاہتے تھے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کے اندر میری موجودگی میں انہوں نے کہا 2 دفعہ اچھا کہ اس کو جلدی پاس کیا جائے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، یہ کہہ دیں کہ نہیں کہا انہوں نے۔ یہ دونوں صاحبان نے، کیونکہ اب وہ مرحلہ گزر گیا ہے، ان دونوں صاحبان نے اپنی جماعت کا اور ہماری جماعت کا جینا جیرن کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو خود کہتے تھے تاکہ وہ معاملہ جو ہے کو حاضر ناظر جان کے اسد کیسر پرویز کھٹک کسی جگہ آ کے کہہ دیں کہ انہوں نے نہیں کہا کہ نیب میں ترامیم کی جائے اور فوری کی جائیں، تو میں آئندہ کے بعد سیاست نہیں کروں گا۔ وہ اپنے کیسز کی وجہ سے، جی اپنے کیسز کی وجہ سے، تاکہ اسی چکر میں کم از کم ہم اسی چکر میں ہم بچ جائیں۔ ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ 90 دن کا ریمانڈ کم کیا جائے، ہم تو کہہ رہے تھے، اور ہم نے گرفتاریاں کاٹ لی ہوئی تھی، ہمارے سارے رہنما بیل پہ باہر آ چکے تھے، ہم کہہ رہے تھے ٹرائل کورٹ کو بیل کا حق دیا جائے۔ یہ کہتے تھے نہیں، یہ اس کو اوور آل امینڈ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ ڈرتے ہیں، یہ پوری ان کی پارٹی چاہتی ہے اس میں ترمیم ہو۔ عمران خان کے پاس جاتے ہیں وہ فائل اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے بدتمیزی کے ساتھ، ان کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بات کرنے کی، یہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائیں۔ تو یہ حقیقت ہے، میں آپ کو کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے آج، یہ اندرونی کہانی۔ یہ تو عجیب بات آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ شبلی صاحب کا ہم نے دیکھا وہ تو باقاعدہ ٹویٹر پہ آپ کا ڈرافٹ جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ این آر او مانگتے ہیں۔ جب یہ انہوں نے یہ بل لے کے آئے تو انہوں نے خود آغاز کیا ساری بات چیت کا، تو ہم نے کہا این آر او مانگا، کس چیز کا این آر او مانگا اور کس سے مانگا ہے؟ این آر او تو مانگا ہے وہ جہانگیر ترین نے مانگا ہے، ملک سے باہر ہے۔ باقی انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بنایا ہوا ہے، ان کے خیال ہے کہ شاید یہ سرکاری پیسے سے سارا کام چلتا رہا ہے۔ یہ اصل میں بہت بڑی ان کی غلط فہمی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ روز بیٹھ کے نا نوٹوں کی بوریاں دفتروں سے نکال کے لے کے جاتے ہیں، کہ میں صبح دفتر جاتا ہوں، شہباز شریف صاحب مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو تا نوٹوں کی بوری ہے، یہ تم لے جاؤ۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ بوریاں بانٹی جاتی، صبح نواز شریف صاحب آتے ہیں وہ تمام وزراء کو بوریاں بانٹتے ہیں۔ یہ ان کا خیال تھا کہ ہم آئیں گے، ہم بیٹھیں گے اور ہم ایماندار ہیں، وہ پیسے کی لیکیج بند ہو جائے گی۔ جو یہ سرکس تھا نا جس میں یہ کہا گیا کہ سالانہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب کی لیکیج ہوتی ہے، ہم ٹیکس بڑھا دیں گے، وہ نامراد نے کہا، نامراد سعید نے کہا کہ وہ 200 ارب ڈالر باہر سے آئے گا، مالیاتی ادارے ہمیں معاف کریں گے، فلاں کریں گے، اوورسیز پاکستانی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں بھی دیں گے اور ڈالروں کے ڈالر بھیجیں گے۔ تو وہ ان کا واقعی خیال تھا کہ یہاں پہ بڑی لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ تو پیسے کھا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، ہم آ کے بیٹھیں گے، ہم نے یہاں سے لیکیج روکنی ہے منی لانڈرنگ کی، وہاں سے ہم نے 200 ارب ڈالر باہر سے منگوانا ہے، اکانومی میں پھینکنا ہے اور پاکستانی عوام خوشحال ہو جائے گی۔ تو وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہیں تھا، یہ آپ کی ایک دماغ کی اصطلاح تھی، اور یہ آپ کی یہ کئی دفعہ نا ذہنی مریض بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ چیزیں سوچ لیتے ہیں اور پھر ان پہ یقین کر لیتے ہیں، یقین پختہ ہو جاتا ہے، جب وہ پختہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس پہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ شیخ چلی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آگے اس کو کہتے ہیں سکیزوفرینیا، یہ باقاعدہ ایک ذہنی مرض ہے۔ تو اب وزیر اعظم کو 2 دفعہ میں نے سنا
ابھی حال ہی میں وہ 2 لوگوں کا انہوں نے انٹرویو لیا وزیر اعظم نے, 2 بڑے جیت صاحب دلچسپ واقعہ ہے. اسی نام پہ ایک بریک لے لیں, عمران خان صاحب کے نام پہ لے لیں. ناظرین ایک مختصر بریک, اس کے بعد دوبارہ حاضر. جی ویلکم بیک ناظرین. جی آپ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے 2 لوگوں انہوں نے 2 جیت صحافیوں کا انٹرویو لیا. حالانکہ صحافی انٹرویو خود لیتے ہیں, بٹ وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو لیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں رہوں یا نہ رہوں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں سڑکوں پہ نکل آؤں گا. یہ کوئی ذہنی طور پہ جو ایک شخص ذرا سٹیبل ہو وہ یہ بات نہیں کر سکتا. دوسرا, اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ میرا اب جانے کا وقت آ چکا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی -1 نہیں -3 ہوگا, آپ کو یاد ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ -1 نہیں -3 ہوگا, اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں رہوں نہ رہوں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, تو یہ ایک ہلوسینیشن کا شکار ہیں. اور پی ٹی ایم کے جلسوں کا بھی کوئی امپیکٹ آپ دیکھنے کو, اب تو منہ پہ ہاتھ پھیرے جا رہے ہیں. شیر رشید صاحب بھی یہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب آج میرے بڑے بھائی سعد رفیق صاحب یہی کہہ رہے تھے, جو بچے مار کھا کے پٹے ہو نا, وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں چھڑا گا نہیں, میں دیکھ لوں گا. تو منہ پہ ہاتھ پھیریں یا جو مرضی کریں, ان کا جانا اب ٹھہر گیا ہے اور خود کچھ کر نہیں سکتے. اور میں وہ اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں ارتضیٰ نشاط صاحب کا کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. یعنی کرنا بھی کچھ نہیں ہے, میں نہ مانوں, اور ہر وقت رونا ہے, رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے, کرتے ہیں کچھ نہیں. یا تو دیکھیں نا ڈیلیوری ہوتی, ہم کہتے ہیں جی ہم بھی گھبرائے ہوتے ہیں اندر سے نا. میں آپ کو آنیسٹ بات بتاؤں, آپ سے میں اوپن بات کر رہا ہوں. ان کی کوئی پالیسیز ہوتی, کوئی ترقیاتی منصوبے ہوتے, مہنگائی کم کر لیتے, ہم بھی سوچتے 4 دفعہ کہ یار چلو جیسے بھی ہیں عوام کی بلا کے لیے کچھ کیا ہے. وہ کوئی نہیں ہے, اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالوں گا, چور خود بٹھائے ہوئے اپنے ساتھ. تو یہ ایک بالکل ہی پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ جکڑ کے رکھ دیا ہے. یہ اس طرح معاملہ چلے گا نہیں. لیکن اب کیا کریں, اب دیکھیں اب پی ڈی ایم کے جو ہے آپ کے 3 جلسے جو ہے وہ ہو چکے, آگے آپ کا لاہور, ملتان, اور فائنلی آپ کا لانگ مارچ ہے یا دھرنا ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو سپیچز جو ہے نا ہوئی ہیں 2 جلسوں میں, وہ کافی اس پر جو ہے آبجیکشنز بھی آ رہا ہے, لوگوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے, اداروں کی طرف سے بھی جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کو کیا آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں کہ وہ تو دیکھ رہا, وہ تو پھر وہی بات آ گئی کہ مودی کا یار قرار دیا جا رہا ہے, انڈین لابی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ جن کے ساتھ لنک ہے کوئی وغیرہ وغیرہ. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا سلسلہ کو نیا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میاں نواز شریف رول آف لاء کی بات کرتے ہیں, آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, اور کسی ادارے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ کوئی تصادم ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد اپنے آئین میں جو اس کا رول ہے اس کے مطابق چلے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی نا, اس سے ہٹ کے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اب بین لگا دینا, ان کو غدار ڈکلیئر کر دینا, تو میں سمجھتا ہوں یہ غدار ڈکلیئر کرنے سے ہوگا کچھ نہیں. غداری کے سرٹیفکیٹ تاریخ میں بہت سے بانٹے گئے ہیں, اور یہ ایک نئی کوشش ہے کہ اس کو الطاف حسین ڈکلیئر کر دیں. یہ میاں نواز شریف کو الطاف حسین ہم ڈکلیئر کر دیں کہ جی یہ بس باہر سے خطاب کر رہے ہیں, اور یہ سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلط موو ہوگی پی ٹی آئی کی اگر یہ الطاف حسین سے موازنہ کریں گے. میاں نواز شریف سینٹرل پنجاب سے ہیل کرتے ہیں, 84 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں, 166 سیٹیں صوبائی اسمبلی پنجاب میں ہیں جو سب سے بڑا لیجسلیچر ہے, 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد وہ پاکستان کے اس وقت واحد بڑے سیاسی لیڈر ہیں, ان کے علاوہ ان کے قد کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور سیاسی لیڈر کوئی نہیں ہے. تو اگر ان کو ایزی لیں گے اور کہیں گے کہ الطاف حسین کر کے ہم ان کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے, تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نواز شریف آپ کے اوپر سے گزر جائے گا, آپ کو پتہ نہیں لگے گا آپ کے ساتھ ہوئی کیا. لیکن ایزی میں خیال آپ کے دوست ہی لے رہے ہیں جو ناراض ہیں آج کل. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف کا سٹانس ہے, جو ان کا بیانیہ ہے, وہ آئین کی حکمرانی کے حوالے سے ان کا بڑا فرم سٹانس ہے, اور وہ بڑا واضح کر چکے ہیں کہ تمام افراد کو, تمام اداروں کو اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں رہ کے کام کرنا ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. تو میاں نواز شریف کے حوالے سے میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, ان کو بالکل ایزی نہیں لینا چاہیے. لیکن اب کچھ ملاقاتوں کا تذکرہ رہا ہے پچھلے دنوں میں, شیر رشید صاحب بھی وہ کوئی نہ کوئی ملاقات آپ کی جو ہے وہ انکشاف کرتے رہتے ہیں. کیوں آپ یہاں تو اپنے لڑنا ہے تو اسٹیٹ لڑیں,
ये फिर रात को मुलाकातें भी करते हैं? देखिए, मुलाकातों के हवाले से जो ज़ुबैर साहब की एक मुलाकात जो हुई थी, वो ज़ुबैर साहब अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि उनका पुराना ताल्लुक़ है, उनका 30 साल का ताल्लुक़ है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो अपना मौक़िफ़ भी दे चुके हैं, वो ये भी कह चुके हैं कि मैं कोई रियायत लेने नहीं गया था और मेरा एक ताल्लुक़ है, मैं मिलता हूँ, बिल्कुल मिलता हूँ। तो उसके बाद से मियां नवाज शरीफ साहब ने एक पार्टी में बैन लगा दिया कि कोई भी नहीं मिलेगा, तो उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मुलाकात। लेकिन कोई मामला अगर मुलाकात होते भी हैं, जाहिर है वो तो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन के मुल्क की सलामती के हवाले से जो इश्यूज से हैं उनमें होनी चाहिए। इसमें क्या कबाहत क्या है? इसमें देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर मुल्की मफाद में और आईनी तकाज़ों को पूरे करने के लिए मुलाकात हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। बाकायदा वो रिटन एहसन इकबाल साहब ने एक लेटर इशू किया था, उसमें कोई कबाहत नहीं है, मगर उनका ये ख्याल है कि हमें आइन की हुक्मरानी के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं पार्टी के अंदर। तो अब जो आपकी तहरीक है, क्या अब इसका क्या आउटकम क्या निकलेगा? अभी तो आप 3 जलसे कर चुके हैं, आगे फिर धरने का प्रोग्राम है, इस्तीफों का प्रोग्राम है, आगे सेनेट का इलेक्शन है, क्या देखिए, मैं जो देख रहा हूँ गुजरांवाला से आगे जब चले हैं, तादाद लोगों की भी बढ़ती गई है, मोमेंटम भी बढ़ता गया है। कोयटा का जलसा आपने देखा कि बड़ा कामयाब, बड़ा शानदार जलसा था। आगे अब पेशावर में जलसा है, फिर लाहौर का एक फैसला कुन मार्का होगा, फिर उसके बाद आखिरी 27 दिसंबर को लाड़काना है। लाड़काना के जलसे के बाद पीडीएम बैठेगी, तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर लाएगी और दिसंबर के हालात के मुताबिक जो फैसला उस वक्त मौजू होगा, मौके की मुनासबत से होगा, वो फैसला किया जाएगा और मुल्क व कौम की इस इमरान नियाज़ी से जान छुड़ाने के लिए जो एक आखिरी मरहला है, फैसला कुन मार्का, उसके तय किए जाएंगे। इमरान खान का आप रिज़ाइन चाहते हैं, इन हाउस चेंज चाहते हैं, हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, री इलेक्शन चाहते हैं, क्या आपकी क्या है इसका? बिल्कुल दो हमारी पीडीएम की बड़ी क्लियर डिमांड्स हैं। इमरान खान को घर भेजा जाए, हुकूमत तहलील की जाए और फ्री, फ्रेश, फेयर और ट्रांसपेरेंट नए इलेक्शन कराए जाए। मियाँ साहब को भी तो घर लेके आए ना? मियाँ साहब के हवाले से मैंने तीनों केसेस का आपको बता दिया। उनका हार्ट का प्रोसीजर होगा, वो बिल्कुल आएंगे। वो पहले भी मुल्क की तारीख में वाहिद मिसाल है कि कोई शख्स सज़ा सुनने के बाद पता हो कि नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अहलिया को बिस्तर मार्ग पे छोड़ के जेल जाने के लिए वापस आया हो। पाकिस्तानी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मियाँ साहब जाने से पहले भी कह के गए थे, अव्वल तो वो जाना ही नहीं चाहते थे, वो वापस आएंगे और ज़रूर आएंगे, ये आप भी देखेंगे। अच्छा, 7-8 रिपोर्ट्स आपने जो है पंजाब गवर्नमेंट को दी हैं, नोटराइज्ड वो सारी हैं यूके से, फिर भी कन्फ्यूजन है या पता नहीं कौन है जो कन्फ्यूजन फैला रहा है कि भी पंजाब गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे, उनका अपडेट क्या है, हेल्थ अपडेट क्या है, नोटराइज नहीं है, वहाँ के एम्बेसी जो है पाकिस्तानी वो इन्वॉल्व नहीं है, क्या इशू क्या है? देखिए, जब पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराई गई, पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमारी मर्जी का इलाज कराया जाए। हमने इन्हें बताया कि जब तक वो यहाँ आपकी तहवील में थे, आपकी मर्जी का इलाज था। अब उनके मौलजीन जो बरतानिया में हैं, जिस तरह वो एडवाइस करेंगे उनके मशवरे के मुताबिक इलाज, जो भी गाइडलाइन हो। तो जो रिपोर्ट्स मुहैया की गई, जो अवेलेबल थी, कुछ नए टेस्ट कराए गए, वो भी रिपोर्ट्स दी गई। मगर पंजाब हुकूमत पे बड़ा प्रेशर था इमरान खान साहब का। उन्होंने एक आध दफ़ा यास्मीन राशिद साहिबा की डांट डपट भी की कि जिसको जल्दी ख़त्म करें मामले को। तो मैं समझता हूँ कि वो भी नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला था। हमने हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में अपनी अंडरटेकिंग्स भी दी हैं और उन अंडरटेकिंग्स में दर्ज है कि मियाँ, और वो शहबाज शरीफ साहब का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टैम्प पेपर के ऊपर वो तहरीर है कि जैसे ही वो सेहतियाब होंगे और उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हमने ये भी अंडरटेकिंग दी थी कि हम वक्तन फ़वक्तन मेडिकल रिपोर्ट जमा कराते रहेंगे। तो हर माह, 1.5 माह के बाद हम लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा नोटराइज रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं और करा रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसा इब्हाम नहीं है। पंजाब हुकूमत क्योंकि हमारी एक मुखालिफ सियासी जमात की है, तो उनकी लेकिन कोई इतलात हैं कि मियाँ साहब जो है ना किसी भी वक्त फैसला कर भी सकते हैं, जो भी इस वक्त पीडीएम की सूरत हाल है, उनके एड्रेसेस के हवाले से उनका वर्कर चार्ज है, जो भी सूरत हाल, आप वो फैसला कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं जी, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मगर पार्टी ने उनको यही मशवरा दिया है कि आप अपना इलाज मुकम्मल करा के और आपकी जो हार्ट का प्रोसीजर होना है वो करा के एक ही दफ़ा वापस आए, वरना अभी फ़िलहाल ये ऑप्शंस ओपन है। तो आएंगे फिर कोट लखपत जाएंगे या डेला? मैं तो समझता हूँ आएंगे तो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेंगे आके, जैसे 2008 में आए थे जी, पंजाब गवर्नमेंट मिली थी। तब भी देखे ना, तेरा हाईजैकिंग केस बनाया गया था, आपको भी पता है वो कैसे बना था, क्यों बना था। तो अभी भी केसेस ऐसे ही हैं। मरियम साहबा के बारे में बताइएगा, काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने जो है वो ज़ाहिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो अब नेशनल जो है लीडरशिप में अब उनका शुमार होता है, उनके ड्रेसेस भी काफ़ी जानदार हैं और काफ़ी जगहों पर जाके वो लगते भी हैं उनके तीर।
مریم نواز شریف صاحبہ ایک بہت کیرسمیٹک پرسنالٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب نکلتی ہیں تو لوگ دیوانہ وار باہر نکلتے ہیں. جلسوں میں ان کی تقریر سننے کے لیے گھنٹوں ہم نے لوگوں کو بیٹھے دیکھا ہے. ان کی ریلیوں کو ہم نے صبح کو شام میں ڈھلتے اور شام کو صبح میں ڈھلتے دیکھا ہے. تو ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے اس دفعہ ان کو کہا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا پریشر نہیں لینا, آپ کو جیل بھیجتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ جائیں, آپ یہ نہیں رہیں گے قطن نہیں. اور یہ سیاسی جدوجہد, جمہوریت کی استحکام کی جدوجہد میرا خیال ہے وہ آگے لے کے چلیں گی, اور وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اور تاریخی کردار ادا کر رہی ہیں. پچھلے دنوں میں ہماری بات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ سے, ان سے جب ہم نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن پہ بات کی تو انہوں نے برملا کہا کہ میرا جو ہے نا اعتراض تھا کہ آپ ایکسٹینشن والے معاملے پہ آپ ووٹ نہ کریں, لیکن چونکہ پارٹی کا فیصلہ تھا تو اب سمجھتے کہ پارٹی سے کوئی فیصلہ ہو گیا. دیکھیے, پارٹی نے اس وقت ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس وقت پارٹی کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا, اور ہر پارٹی کے رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی فیصلے سے بھی اختلاف کرے, مگر اگر میجورٹی فیصلہ جب ہو جائے تو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کا جو فیصلہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہی میاں صاحب کا ہوتا ہے, میاں نواز شریف صاحب کا, یا میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے اسی کو وہ لائن ٹو کرتی ہیں. تو اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ شاید میاں صاحب بھی ایگری نہیں تھے. نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں تب کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا, اچھا, اور پارٹی نے وہ فیصلہ بڑی انفارم ڈیسیجن میکنگ کی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا اختلاف یا کوئی اختلاف رائے ایسا تھا کہ جو تب سامنے آیا ہو یا جس کی بنا پہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ نہ کریں. میرا خیال ہے وہ کنسنسس فیصلہ تھا. تحریک کے کتنے چانسز ہیں آپ کے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی؟ ہم تو ان کا دھرنا تو ظاہر ایک طویل دھرنا تھا, اور اگر حکومت دھرنوں سے جاتی تو میرا خیال ہے آپ کی, ہم نے ان دھرنوں کے باوجود موٹر ویز بنائی, ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے, ہم نے معیشت جو تھی وہ ترقی کر رہی تھی, ایک عام پاکستانی کی زندگی کافی آسان تھی. تو اب وہ حالات نہیں ہیں. تحریکوں میں جب ایک عام پاکستانی شمولیت کرتا ہے اور وہ گھر سے نکل آتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رات کو اس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, اس کے پاس اتنا, اس کا ذریعہ آمدن اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکے, وہ بجلی گیس کے بل دے سکے, تو یہ ہمیشہ حکومتوں کی تباہی کا سبب تحریکیں تب بنتی ہیں جب ایک عام آدمی اس تحریک میں شامل ہوتا ہے. اور میں گلی گلی کریا پھرا ہوں, اور میں نے ایک عام آدمی کی آنکھوں میں اس حکومت کی نفرت بھی دیکھی اور غصہ بھی دیکھا. دیکھیے, آپ کے پاس جو ہے جیسے عمران خان صاحب کے پاس ایک امپائر تھا, امپائر کے باوجود آپ کی حکومت جو ہے وہ رہی, پرفارمنس کے باوجود آپ کی حکومت نہیں بھی رہی. میاں صاحب کو جو ہے نا وہ جانا پڑا, جن حالات میں بھی جانا پڑا. 2018 میں بھی آپ کا جو ہے وہ آپ تو مرود الزام دیتے ہیں RTS کو, تو یہ تو حکومت میں آنے کے لیے آنے کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل ہے, اور حالات ایسے برے کبھی بھی نہیں تھے جتنے اب ہو گئے ہیں. ایوب خان صاحب کے گھر میں نعرہ لگا تھا تو وہ چلے گئے تھے. ہاں, وہ تو اخلاقیات, دیکھیں وہ تو اخلاقیات ہونی چاہیے. تب حالات بہت برے تھے. آج عمران نیازی صاحب کا ایک کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ 10 بندے اکٹھے ہو کے گو عمران گو کہتے تو میں گھر چلا جاؤں گا, میں اتنا غیرت مند ہوں. تو عمران صاحب لاکھوں افراد نکل کے گو عمران گو کہہ رہے ہیں. اب پتہ نہیں آپ جو غیرت والی بات کی تھی وہ سچ ہے یا آپ کو سنائی نہیں دے رہا. بہرحال آپ کو سنائی دے گا انشاءاللہ. اچھا, لیکن یہ بتائیں کہ خان صاحب کا عموماً وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں تھا کہ حکومت آ جائے گی, ہمارے پاس ٹیم اس طرح کی تیار نہیں تھی. تو آپ کے پاس ٹیم ہے ایسی کہ اگر آپ کی حکومت آ جائے تو پھر وہی اسحاق ڈار صاحب ہوں گے؟ دیکھیے, وہی لوگ جو نیب زدہ ہیں, نیب میں گئے. اسحاق ڈار صاحب نے جو معیشت کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے وہ تاریخی کردار ہے. احسن اقبال صاحب نے سی پیک کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے, تاریخی ہے. شاہد خاقان صاحب نے LNG ٹرمینلز, LNG پلانٹس کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے تاریخی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے, شہباز شریف صاحب نے جو ترقی میں اپنا کردار ادا کیا اس ملک کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثالیں 72 سال میں نہیں ملتی جو ان 5-6 لوگوں نے اور ہماری کابینہ نے سیٹ کی ہیں. ٹیم تجربے کار ہے, ٹیم موٹیویٹڈ ہے. ہمیں دوبارہ موقع ملا تو آپ دیکھیے گا پاکستان ساؤتھ ایشیا کے سب سے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار. اچھا طاہر صاحب, آپ نے جو ہے نا اورینٹ ٹرین کے عوامی افتتاح کے موقع پر بھی ایک پنجابی کا آپ نے ایک جو ہے وہ شعر بولا تھا, مصرع تھا, پولیٹیکل تھا لیکن اچھا تھا, وہ تھوڑا سا بتائیں نا. دیکھیے, وہ اس کا بیسکلی میں ابھی آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا, اور یہ جو انتقام کی سیاست ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کل کو وقت تبدیل بھی ہوگا اور آپ پہ بھی برا وقت آئے گا. تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس اینی گل سمجھانی ہے
ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਗ ਵੈਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਉਣੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ دیਵਾਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਵਧਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਨੱਠ ਨੱਠ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਏ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਗ ਵੈਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਉਣੀ है। क्या बात है। ले जी, सियासत ने जो है तारर साहब को पंजाबी का एक खूबसूरत इनकलाबी शायर भी बना दिया है। तारर साहब, आपसे आइंदा भी बात होती रहेगी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।